कुर्बानी का गोश्त जब आपके सामने आ जाए, ये अमल मैं उनके लिए बताने लगा हूं जिन्होंने कुर्बानी करनी उनके लिए भी है, जिन्होंने कुर्बानी नहीं करनी उनके लिए भी है। जिन्होंने कुर्बानी करनी उनके लिए भी है और जिन्होंने कुर्बानी नहीं करनी ये उनके लिए भी है। अगर कोई चाहता है कि मैं दौलतमंद हो जाऊं, मेरी फकीरी खत्म हो जाए, मोहताजगी खत्म हो जाए और मेरी गुर्बत खत्म हो जाए, मेरी तंगदस्ती खत्म हो जाए, मेरी औलाद के लिए अच्छे रिश्ते आ जाएं, शादियां मुनासिब जगह पे हो जाएं, बीमारियां घर से डेरा उठा लें, किसी के घर में कोई मरीज है उस मरीज की नीयत करके ये अमल करेगा कि या अल्लाह हमारा ये मरीज है, मेरी वालिदा है, वालिद है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, नवासा है, नवासी है, अजीज है, रिश्तेदार है, दोस्त है, कोई है वो बीमारी में मुब्तला है, बीमारी ऐसी है डॉक्टरों से टेस्ट करवाते हैं कोई पता नहीं चलता, उस बीमारी की नीयत करके कि या अल्लाह ये बीमारी दूर हो जाए, नीयत करके ये अमल करेगा, उसकी बीमारी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। कुर्बानी के गोश्त के ऊपर ये अमल करना है। वो गोश्त 1 मन हो, वो गोश्त 1 किलो हो, वो गोश्त 1 पाव हो, वो गोश्त 1 बोटी हो, वो गोश्त 1 पूरा पीस हो। सैयद अली बुखारी साहब, वो गोश्त का जितना भी हिस्सा हो, जितना मुयस्सर आपको आ जाए, कुर्बानी नहीं की कहीं से आया है वहां से ले ले, उस कुर्बानी के गोश्त के टुकड़े के 3 हिस्से कर ले, 3 हिस्से कर ले। मिकदार का कोई ताय्युन नहीं है, मिकदार कोई जरूरी नहीं, किलो हो 2 किलो हो जितना भी हो। क्या करना है, उस गोश्त के टुकड़े के ऊपर आपने अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम पढ़ना है। ये कलाम पढ़ना है 11 मरतबा। कितनी मरतबा? 11 मरतबा। उस गोश्त के 3 हिस्से आपने करने हैं, 3 हिस्से करके रख देने, चाहे वो 1 बोटी हो, चाहे 1 बड़ा पीस हो, चाहे ज्यादा हो थोड़ा हो। हिस्से कितने करने हैं? 3 हिस्से कितने करने हैं? 3 हिस्से करके अगर आप दुश्मन के सताए हुए हैं और चाहते हैं कि जो दुश्मन आपको नकाम, नामुराद, नीस्तो नबूद और हलाक करना चाहता है, आप चाहते हैं इसको अपनी पड़ जाए, ये अपनी मुसीबतों में गर्क हो जाए, इसके टुकड़े हो जाए, इसके जो सोचे हैं, इसका जो ज़ेन है, गंदा ज़ेन है, उसके टुकड़े हो जाए और वो पाश पाश हो जाए, तो आपने गोश्त के इन टुकड़ों के ऊपर 11 मरतबा सूरह कौसर को इस तरह पढ़ना है। पहले टुकड़े के ऊपर पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतोइना कल कौसर। कितनी मरतबा पढ़ना है? ऊंची बोले और सारे बोलो। 11 मरतबा। कितनी बार पढ़ना है? इन्ना आतोइना कल कौसर। आगे दूसरी आयत को दूसरे गोश्त के टुकड़े पर 11 मरतबा पढ़ना है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर। कितनी मरतबा पढ़ना है? 11 मरतबा। फिर तीसरे टुकड़े के ऊपर 11 मरतबा पढ़ना है। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अब पहला टुकड़ा जो है उस पर आपने मकसद को अपने तसव्वुर में रखना है, ज़हन में रखना है कि या अल्लाह जिस तरह तूने अपने महबूब को खैर कसीर अता फरमाई, इन्ना आतोइना कल कौसर, बेशक महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई, हौज़े कौसर अता फरमाया, आपको दीन दुनिया की सारी भलाइयां, सुर्खो सफेद खजानों का मालिक बनाया अल्लाह ने। या अल्लाह जिस तरह तूने महबूब को पूरी कायनात के खजानों का मालिक व मुख्तार बनाया है, हमें भी वहां से फैज अता फरमा। खुदा की कसम जिंदगी भर की मायूसियां खत्म, परेशानियां खत्म, दौलत की परेशानी खत्म, बच्चों की शादियों की परेशानी खत्म, सेहत के मामले में परेशानी खत्म, मुसीबतों के मामले में परेशानी खत्म। और दूसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस अपने रब की नमाज पढ़ो और फिर कुर्बानी करो। तो या अल्लाह पाक हमें इबादत का ज़ौक, शौक, जज्बा अता फरमा, हमें भी अपना इताअत व फरमा बरदार बना, हमारी आने वाली नस्लों को भी अपना फरमा बरदार बना। तीसरा, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। या अल्लाह जितने भी हमारे ज़ाहिरी दुश्मन हैं, बातनी दुश्मन हैं, खुफिया दुश्मन हैं, ज़ाहिरी दुश्मन हैं, उन तमाम दुश्मनों की दुश्मनी को नकामो नामुराद फरमाते हुए उनका नामो निशान मिटा दे, उनको नकाम और नामुराद फरमा दे। या अल्लाह पाक उन दुश्मनों के हरबों से हमें
ایسے محفوظ فرما جس طرح تو نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ سے، مشرکین مکہ کے حربوں سے اور ان کے پروپوگنڈوں سے، ان کی چالوں سے محفوظ فرمایا تھا۔ یا اللہ جس طرح نبی پاک کو، نبی پاک کی آل اور اصحاب کو یا اللہ تو نے حفاظت عطا فرمائی، یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما۔ اس گوشت کے ٹکڑوں کو پیس چھوٹے چھوٹے کر کے مکس کر لیں، وہاں سے خود بھی کھائیں، بانٹیں بھی، محتاجوں کو بھی دیں، یعنی اس تبرک کو سارے گوشت میں مکس کر دیں اور لوگوں میں بانٹ دیں، انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو جائے۔ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 3 مرتبہ یہ تکبیرات تشریق انہیں کہا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد ان تکبیرات تشریق کو پڑھیں، اور یہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک آپ نے پڑھنی ہے۔ آج 10 ذی الحج ہے، کل 11 ہے، 12 ہے اور 13۔ عید کے 3 دن جو ہیں 13 ذی الحجہ تک آپ نے تکبیرات تشریق کو پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تو مستحب ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، تو اس سنت کا ثواب لیتے رہنا ہے، اور مستحب کا بھی ثواب لیں۔ 1 بار پڑھ لی مستحب کا ثواب مل گیا، 3 بار پڑھ لی تو سنت کا ثواب بھی مل گیا۔ دوسری چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم عبادت کا دن ہے۔ آج کے دن کی جو عبادت ہے اس میں ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں، ساری چیزیں۔ آپ اپنی قربانی کے حوالے سے ان باتوں کو خود بھی ذہن نشین کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ دیے سے دیا جلتا ہے، اور آپ تک ایک بھی نیکی کی بات پہنچے تو آپ کے لیے نص قطعی قرآن کریم سے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھی بات تمہارے تک نیکی کی پہنچے تو اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ، یعنی تمہارے لیے فرض ہے کہ تم اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ 6:30 بجے عید الاضحیٰ کی جماعت کھڑی ہو جائے گی اور کسی کا بھی پھر انتظار نہیں کیا جائے گا۔ 6:30 بجے انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ کی جماعت نماز جامع مسجد بلال حنفیہ غوثیہ میں انشاءاللہ عز و جل ادا کر دی جائے گی۔ تمام احباب جلدی جلدی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ آپ با جماعت نماز ادا کر سکیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ سننا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ سلام پھرے اور آپ چلے جائیں، خطبہ لازماً سننا ہے۔ یہ عید الاضحیٰ کا اور عید الفطر کا یہ لازمی ہوتا ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہ خطبہ آپ نے سننا ہے۔ اب میں جو بات آپ سے کرنے لگا ہوں وہ قربانی کے حوالے سے ہے۔ تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قربانی والا گوشت جو ہے کتنے حصوں میں بانٹا جائے اور کتنے حصوں میں نہ بانٹا جائے۔ تو اس کا 3 حصے کرنے چاہیے۔ قربانی کے کسی نے گائے میں حصہ رکھا ہے یا اس نے بکرا ذبح کیا ہے، بکرے کی قربانی کی ہے، اس میں جو پہلی چیز ہے وہ اخلاص ہے، تقوی ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ قربانی کا جانور نہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ قربانی کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ قربانی کے جانور کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ ہاں کیا پہنچتا ہے پھر اللہ کے پاس؟ اللہ کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک جو آپ کی چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، وہ تمہارا تقوی ہے جو اللہ کے پاس پہنچتا ہے، آپ کی نیت ہے۔ جس طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کسی کی نیت گوشت کھانے کی ہے تو اس کو گوشت ہی کھائے گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ گائے میں آپ نے حصہ رکھا ہے، 7 حصے ہوتے ہیں گائے میں، بھینس میں، کٹے میں، اونٹ میں۔ بعض لوگ سارا سال بھینس کا دودھ پیتے ہیں، کٹے کا گوشت کھاتے ہیں، جب قربانی کا چاند نظر آ جاتا ہے تو واہ ویلا شروع کر دیتے ہیں اور سر کے اوپر باں رکھ کے چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں کہ کٹے کی قربانی نہیں ہے بھائی، بھینسے کی قربانی نہیں ہے بھائی۔
بھئی کیا ہو گیا تمہیں، سارا سال تم نے اس کو کھایا ہے. ہاں کیا بات ہے. بھٹی صاحب نے بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شادی پر اسپیشل پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر مرغی پکانی ہے تو شاید ہم نہ آئیں، اگر کٹے کا گوشت پکاؤ گے تو ہم آ جائیں گے. ہاں جی، لیکن یاد رکھیں بھینس اور کٹے کی قربانی یہ گائے کے زمرے میں آتی ہے. کس کے زمرے میں آتی ہے؟ یہ بمثل گائے ہے. اور پھر کہتے ہیں جی کہ اگر اونٹ میں، گائے میں، بھینسے میں 7 حصے ہیں، 6 لوگوں نے قربانی کی نیت سے حصہ ڈالا ہے اور 7ویں بندے نے اونلی گوشت کھانے کے لیے حصہ ڈالا ہے کہ آپ تے گوشت ہی کھانا ہے نا، کیڑی قربانی کرنی، تو اس کی نحوست کی وجہ سے باقی 6 لوگوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی. باقی 6 لوگوں کی قربانی بھی نہیں ہوگی. لہذا جب آپ حصے رکھیں تو ان میں ان 7 کو دیکھ لیں، ان 7 سٹار میں کس کی نیت کیا ہے، یہ پوچھ لیں کہ بھائی یہ حصہ رکھنے والے کے اوپر لازم ہے کہ وہ پوچھ لے کہ بھائی تم کس نیت کے ساتھ حصہ رکھنے لگے ہو. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جانور ذبح کیا جائے وہ جانور خوبصورت بھی ہو، فربا بھی ہو، صحت مند بھی ہو، تندرست بھی ہو. بات سمجھ آ رہی جی؟ اور خالصتاً نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو اور سنت ابراہیمی اور سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی کے لیے ہو. بعض لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ جا حصہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو بس گوشت ہی لینا ہے، گوشت مل جائے ہمیں ٹھیک مل جائے، 15 کلو کی بجائے 20 کلو مل جائے، 18 کلو مل جائے، 25 کلو مل جائے، گوشت اچھا مل جائے. نہیں، آپ نے تقوی کی بنیاد پر اپنی قربانی کی قبولیت اللہ سے کروانی ہے. تو خالص نیت کیا ہونی چاہیے؟ ایک اور بات کی طرف پیر صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ گوشت کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ غرباء و مساکین اور محتاجوں کے لیے ہے. غرباء و مساکین اور محتاجوں کے لیے وہ حصہ ہے. اب میں قرآن مجید فرقان حمید سے قربانی کے حوالے سے آپ کو ایک اہم بات بتانے لگا ہوں. سورہ حج ہے اور پارہ نمبر 17 ہے. سورہ حج پارہ نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 28 ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، جو پہلی امتیں تھیں نا، ان کی قربانیوں کا طریقہ پتہ ہے کیا تھا؟ کہ وہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے، ان کا گوشت پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے جا کے رکھ دیتے. جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو آسمان سے آگ آتی. یہ کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ جو قربانیاں کرتے تھے، یہ ان کا ذکر میں کر رہا ہوں. پہلی امتیں، پہلے لوگ جب وہ قربانی کر لیتے، توجہ کی بڑی توجہ چاہیے مجھے آپ کی، قربانی کر لیتے، اس کا گوشت پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر لے جا کر رکھ دیتے. جب پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے جا کے رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی، اس گوشت کو اچک لیتی، تو سمجھ لیتے کہ قربانی قبول ہو گئی ہے. اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی، اس گوشت کا حال یہ ہوتا کہ گل جاتا، سڑ جاتا، بدبودار ہو جاتا، نہ اس کو چیلیں کھاتی، نہ کوے کھاتے، کوئی چیز، چرند پرند درندے حیوانات، کوئی چیز اس کو استعمال نہ کرتی. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کی قربانی قبول. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، جن کو سمجھ آئی ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہیے گا سبحان اللہ. مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، میں بات سمجھا پایا ہوں یا نہیں. یہ قرآن مجید میرے سامنے پڑا ہے، پارہ نمبر 17
سورہ حج آیت نمبر 28، اس کا آخری حصہ، آخری الفاظ اس کے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کرم فرمایا، احسان فرمایا، اور اس امت پر کیا کیا احسان اللہ نے نہیں فرمایا۔ نبی پاک کے صدقے سے، نبی پاک کے وسیلے سے، نبی پاک کی آل کے وسیلے سے، آپ کے صحاب کے وسیلے سے اللہ نے ایسے ایسے کرم فرمائے جو پہلی امتوں پر نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اے میرے محبوب کے غلاموں، اس گوشت کو جو قربانی کے جانور تم نے ذبح کیے ہیں خود بھی کھاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے تم بھی کھاؤ، اور وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور محتاجوں کی ضرورت کو بھی پورا کرو۔ خود بھی کھاؤ، پہلے خود کھانا منع سمجھتے تھے، وہ نہیں کھاتے تھے، قربانی کا گوشت پہاڑ کی چوٹیوں پہ لے جا کے رکھ دیتے۔ میرے محبوب کے غلاموں کے لیے اللہ نے کرم نوازیاں فرمایا خود بھی کھاؤ۔ اب اگر کسی گھر کے اندر فضیلت یہ ہے کہ آپ 3 حصے کریں، 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ غرباء و مساکین اور محتاجوں کے لیے۔ آپ کے ارد گرد اس ماحول اور اس سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو 8 دن کے بعد بھی جن کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا، ایسے بھی ہیں جن کو مہینے بعد کھانا نصیب نہیں ہوتا، ایسے بھی ہیں جو صرف سال میں ایک مرتبہ کھاتے ہیں قربانی کے گوشت قربانی کے موقع پر۔ تو آپ ایسے فقیروں اور محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو عید قربان کے موقع پر بالکل فراموش نہ کرنا، ان غریبوں کا حق تلف نہ کرنا، ان کو ضرور حق دینا ان کا۔ ہمارے ہاں ایک ریاکاری اور دکھلاوے کا پہلو چل نکلا ہے، قربانی کا جانور لے آیا نا بندہ تو وہ سمجھتا ہے پورے محلے پر میرا احسان ہو گیا، ہاں جی، پورے محلے پر اس نے اگے لگایا ہوتا ہے، رستہ بلاک کیا ہوتا ہے، ہر ایک کو جناب اس کی تکلیف سے دوچار کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا، ایک نمائش نہیں کرنی، سادگی کے ساتھ۔ ممکن ہے تمہاری نمائش سے کسی کا دل دکھ رہا ہو، تمہاری ریاکاری اور دکھلاوے کی وجہ سے۔ پھر اور ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے، ہم نے قربانی کرنی ہے، ہم نے سارے رشتہ داروں میں 2-2 4-4 بوٹیاں لے کے جانا ہے، پھر انہوں نے ہمارے گھر آنا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لو جیسے شادیوں پہ نیوندرا ڈالتے ہیں نا، ایک دوسرے کو سلامیاں دیتے ہیں، اور رشتہ دار بھگوان پورے بیٹھا ہے، اس کو بھی دیکھ کے آنا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا چلے ہم نے قربانی کی ہے۔ اگر پتا نہ چلا تو قربانی کرنے کا فائدہ کیا؟ پھر جا کے بتانا ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ اس سال 3 لاکھ کی قربانی کی ہے، 5 لاکھ کی قربانی کی ہے، 2 لاکھ کی قربانی کی ہے۔ نہیں، یہ آپ کا عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ یہ کب آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس کی نمائش کرو؟ اپنے محلے میں بانٹیں، اپنے ارد گرد کے رشتہ داروں کو دیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ 2-2 4-4 بوٹیاں دیں۔ آپ بھلا 2 گھروں کو دے دیں، 4 گھروں کو دے دیں، لیکن اتنا دے دیں جس کے ساتھ ان کا ایک وقت کا کھانا تو کم از کم بن جائے نا۔ ہاں جی، ایک وقت کا کھانا تو بن جائے نا۔ اور 2-4 بوٹیاں دے کے آپ اس کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں، اور اس کی عزت نفس کو پامال کر رہے ہیں، یہ نہ کریں۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ پوری قوم میں، پوری برادری میں آپ نہیں بانٹنا ہے، نہیں، آپ چند گھروں کو دے دیں، آپ اس طرح سے دے دیں۔ اگر نہیں دے سکتے تو کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ پنجابی چ کہندے نے ویلنے چ باہ نہیں آئی کہ تسی ہر صورت دینا ہی دینا ہے۔ اگر گھر کے اندر آپ کے 10 افراد ہیں،
12 افراد ہیں, 15 افراد ہیں, 20 افراد ہیں, اور گوشت آپ کو قربانی کا ملا ہے 15-20 کلو, آپ سمجھتے ہیں ہمارے گھر والوں کو بمشکل پورا آئے گا, تو آپ پورے کا پورا اپنے گھر والوں کو کھلا دیں, تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ پورے کا پورا بکرا ذبح کریں, کاٹ کے فریج میں رکھ دیں. کئی لوگ جانور لینے جاتے ہیں ساتھ ہی ڈیپ فریزر بھی لے آتے ہیں قربانی کے موقع پر, پورے کا پورا جانور کٹنگ کیا اس کے اندر رکھ دیا. نہیں, آپ فضیلت یہ ہے کہ دوسرے لوگوں تک بانٹیں, اور اس طرح سے بانٹیں جس کو دیں اس کا کھانا کم از کم ایک وقت کا ہونا چاہیے, کہ نہیں؟ ایسے بھی بولو تو صحیح یار, ہونا چاہیے نا ایسے. یہ تو نہیں ہے 2-2 پیس دے دیں, اور دیتے بھی کیا ہے, گوشت پہلے گھر میں چھانٹی ہوتا ہے, ہاں جی, جو چھچڑے ہیں, جو ہڈیاں ہیں, اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکا پھلکا ہے, چلو یہ بانٹاؤ بیٹے, شاباش بچے اٹھاؤ, اور سارے گھروں میں, محلے میں سارے کے گھروں میں بانٹ کے آؤ. بھئی اس سے نہ دینا بہتر ہے. تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو, ان لوگوں کو اتنا گرا ہوا سمجھتے ہو؟ نہیں, وہ بھی آپ کے مسلمان بہن بھائی ہیں. ہاں, کافروں کو, مشرکوں کو آپ نے قربانی کا گوشت نہیں دینا, اہل ایمان کو دینا ہے, مسلمانوں کو دینا ہے, ضرورت مندوں کو دینا ہے, محتاجوں کو دینا ہے. قرآن کا حکم ہے فقراء کو دیں, محتاجوں کو دیں, مصیبت زدہ کو دیں, پریشان حال لوگوں کو دیں, اور جو لوگ اس سہولت سے محروم ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اچھا, اب کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ کہتے ہیں جی قربانی کیا ہمارے اوپر واجب ہے. اچھا, بھی کیوں آپ کے اوپر واجب کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں. ایمانداری نال دسیا جی قربانی دا حکم ویکھو نا, اللہ نے حکم دیتا ہے میرے خلیل اپنی پیاری چیز میرے رستے میں قربان کرو. وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کو بڑھاپے میں جا کر 100 سال کے قریب عمر ہو گئی, اللہ پاک نے جو بیٹا عطا فرمایا اس بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے, اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی, بیٹے کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی. بیٹا ذبح ہونے کو تیار, باپ ذبح کرنے کو تیار. بیٹا بھی چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے, باپ بھی چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. دونوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرنے پر تیار ہیں, اور جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ان کی گردن پر چھری چلاتے ہیں. محسوس ہوتا ہے قربانی قبول ہو گئی, ذبح ہو گیا, گردن کٹ گئی, لیکن آنکھوں سے جب پٹی ہٹاتے ہیں دیکھتے کیا ہیں, بیٹا ایک سائیڈ پہ کھڑا مسکرا رہا ہے اور مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے. انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنا مشکل مرحلہ 100 سال کے بعد اللہ بیٹا دے. اولاد والے ہو, بچوں والے ہو, انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا وہ کمالات کے لوگ تھے اللہ کی رضا کے لیے, اور آج ہم اللہ کی رضا پانے کے لیے بہانہ نہیں ڈھونڈتے بلکہ اس سے بچنے کے لیے عذر پیش کرتے ہیں کہ جی ہم قربانی کیسے کریں. میں کہتا ہوں جس گھر کے اندر 50,000 کا موبائل بندے کے پاس موجود ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. 50,000 کا موبائل موجود ہے, ایک بندے کے پاس نہیں, خاوند کے پاس, بیوی کے پاس, بیٹے کے پاس, بیٹی کے پاس, لیکن عذر ہے تو قربانی کرنے کے لیے جی ہمارے پاس وسائل نہیں. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. او بھائی ایمانداری سے بتاؤ یہ بہانے بازی ہے یا ایمانداری ہے؟ کچھ ہی بولے, کیا ہے؟ یہ اتنا عظیم عمل ہے. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کے جو 3 دن ہیں ان دنوں میں اللہ کی راہ میں
کوئی اوج پہاڑ کے برابر سونا بھی رب کی راہ میں خیرات کر دے، وہ اتنا پسند نہیں اللہ کو جتنا خون بہانا پسند ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذوق شوق یوں بڑھایا، فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنی قربانی کے جانور کو جب ذبح ہونے لگے تو اس کے قریب آ کے کھڑی ہو جانا، اس کے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے، قربانی کے جانور کے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے اللہ پاک ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اللہ گناہ معاف فرماتا ہے، اللہ خطائیں معاف فرماتا ہے۔ ایک ایک بال کے بدلے جو اس کے جسم کے اوپر بال ہیں، قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر بال ہیں، اس کی کھال کے اوپر جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنا عظیم عمل ہے۔ پھر قیامت کا دن سوا نیزے پہ سورج، پل صراط جہنم کے اوپر بچھی ہوئی، بال سے باریک تلوار سے تیز وہ پل صراط، اس پل صراط کے اوپر سے جن لوگوں نے جس طرح کے جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے ہوں گے، ان جانوروں کو ان مومنوں کے لیے سواریاں بنا دیا جائے گا، سواریاں بنا دیا جائے گا، وہ ان سواریوں کے اوپر بیٹھ کر اس کو کراس کریں گے۔ اب 6 بچوں کی ماں گائے وہ قربانی کرنی ہے یا لولی لنگڑی کو بھیڑ قربانی کرنی ہے؟ نہیں، فربا جانور ہو، خوبصورت ہو، توانا ہو، تندرست ہو، سونا لگے، ایسا جانور اللہ کی راہ میں جب قربان کرتا ہے مومن، تو وہ اپنے دل سے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوتا ہے کہ مولا یہ تو خوبصورت جانور ہے جو تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، اگر میری جان کی بھی ضرورت پیش آئی تیرے دین کے لیے تو میں اپنی گردن بھی کٹوانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ میرا مال، میری جان، میرا تن من دھن، اللہ اکبر، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے پہاڑ بنائے انسانوں کے لیے، دن اور رات بنائے انسانوں کے لیے، زمین کا بچھونا بچھایا انسانوں کے لیے، درخت بنائے انسانوں کے لیے، دریا اور سمندر، ندیاں، نالے اور تالاب اور جھیلیں بنی انسان کے لیے، جانور دودھ دیتے ہیں انسان کے لیے، شہد مکھیاں بناتی ہیں انسان کے لیے، کائنات کی ہر چیز، ہر موسم انسان کے لیے، تو انسان کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ انسان کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ جتنا مرضی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر بنا لے، میرا رب ایک پل کے اندر ایسا اظہار فرماتا ہے اپنے معجزات کا کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے امر کے سامنے، اللہ کی مشیت کے سامنے ہم بے بس اور مجبور ہیں۔ اللہ وہ ایک آنے واحد کے اندر یوں جھٹکا دے نا تو زمین کے اوپر کھڑے پہاڑ بھی ہلنے لگتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں زمین دوز ہو جاتی ہیں، انسان کو وہ بیماری لگ جاتی ہے جس کا روئے زمین پہ کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے